पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी बनी थी 2 आवर्स फाइनल करने के लिए। उसमें अभी तक डेडलॉक बरकरार है। 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था, लेकिन लगता यह है कि यह मामला इसी तरह फंसा हुआ है और अब अगली मुलाकात अगले हफ्ते होगी। आज तक के जो मामलात हैं उस पर बात करेंगे कि आगे जाके होगा क्या इस मामले पे। जितने सबूत आए पनामा लीक्स के हवाले से उस पे क्या होगा, हमारा निज़ाम अदल क्या वो डिलीवर करता है नहीं करता। इतनी सारी तहकीकात होती हैं, कमीशंस बनते हैं, इंक्वायरीज होती हैं, सारी चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन एक गरीब आदमी है वो तो जेल चला जाता है, लेकिन कोई अगर अमीर आदमी है तो वो बड़े बड़े वकला कर लेता है और उसके बाद अदालतों में केसेस चलते रहते हैं और फिर इवेंचुअली आके कहीं क्लीन चिट भी मिल जाती है। इसी हवाले से नाज़रीन आज हम प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि आगे क्या होने जा रहा है इस मसले पे, लेकिन उससे पहले एक ऐसी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि पनामा लीक्स में 2016 में जो एविडेंसेस सामने आए उससे पहले जो तहकीकात हुई, जो कन्फेशंस थी, वो इस बारे में क्या कहते हैं। आइए ये खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। शरीफ खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम नया नहीं। तमाम इतराफी बयानात, बैंक रिकॉर्ड और दस्तावेजात मुख्तलिफ अदवार में सामने आते रहे हैं, मगर मुख्तलिफ खुफिया मुआहदों के जरिए इन पर कानूनी चाराजोई कभी भी मुकम्मल नहीं हुई और न ही मंतकी अंजाम तक पहुंची। मुत्तहिदा अपोजिशन ने जो 70 सवालात पार्लियामेंट के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए, इनमें से कुछ सवालात का ताल्लुक वजीर आजम के समधी और मुल्क के वजीर खजाना इसहाक डार से है। ये 70 सवालात जो कौमी असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के सरबराह खुर्शीद शाह ने असेंबली में पेश किए, इनमें सवाल नंबर 45, 46, 47, 48 और 57 का ताल्लुक बराह रास्त इसहाक डार साहब से है। सवाल नंबर 45 में इसहाक डार को शरीफ खानदान के माली मामलात का मास्टरमाइंड करार देते हुए काजी फैमिली, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, हुदैबिया इंजीनियरिंग और हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से मुतअद्दिद सवालात इस सवालनामे में मौजूद हैं, मगर जवाबात नहीं। जब इन सवालात के जवाबात मालूम करने के लिए खोज लगानी शुरू की तो जहां दीगर बैंक रिकॉर्ड, चेक्स और रसीदें सामने आईं, वहां इसहाक डार साहब का यह एतराफी बयान भी सामने आया। वजीर आजम के समधी अपने 164 के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए इस बयान में जहां शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ करते हैं, वहां ये भी बताते हैं कि 1964 से 1966 तक मियां नवाज शरीफ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उनके हम जमात थे, लेकिन करीबी दोस्ती नहीं थी। इसहाक डार के इस बयान को मजीद तकवीत मियां नवाज शरीफ की बीए की इस डिग्री से मिलती है, जिसके मुताबिक उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के साबिक तालिब इल्म की हैसियत से तकरीबन उसी दौर में पार्ट्स में बीए का इम्तिहान दिया और 700 में से 340 नंबर यानी 48% नंबरों के साथ सेकंड डिवीजन हासिल की। वजीर आजम के समधी का यह कहना है कि सन 2000 में दफा 164 का यह बयान जबरदस्ती लिया गया, मगर कानूनदान कहते हैं कि 164 के बयान पर लोग फांसी लग जाते हैं और इससे कानूनी तौर पर इनहराफ मुमकिन नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ खोसा के मुताबिक
اسحاق ڈار سے اس بیان کے لیے کوئی زبردستی نہیں کی گئی۔ محترم اسحاق ڈار صاحب کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے ساتھ ذرا پڑھ لیں تو پھر آپ کو اور بھی واضح ہو جائے گا، کیونکہ وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو جوڈیشل کنفیشن ہے، میں اس اٹارنی جنرل پاکستان تھا اور میں نے اس تفتیشی کو بلوایا، میں نے کہا کہ تم نے کون سا حربہ استعمال کیا تھا؟ تو کہتا ہے قسم خدا کی کھوسا صاحب ہاتھ بھی نہیں لگایا، ہم نے کہا کہ ہمارے پاس تمام ادروائز انفارمیشن اور ثبوت موجود ہیں، اگر آپ مہربانی کریں تو ہمارا کام بھی آسان ہوگا، آپ اگر سچ سچ بتا دیں۔ تو کہتا ہے جی اسحاق ڈار صاحب نے کہا مجھے جہاں لے جانا ہے لے چلو، میں بیان دینے کو تیار ہوں، اور انہوں نے جو ہے وہاں 45 صفحوں کا جوڈیشل کنفیشن ریکارڈ کیا ہے، جس میں انہوں نے تمام یہ تفصیل جو ہے لکھی ہیں کہ کس طرح پیسہ جو ہے کک بیک کمیشن یا کالا دھن یا جس طرح سے بھی ہے۔ لطیف کھوسا صاحب، سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیا جس ایفیڈیوٹ کی آپ اسحاق ڈار صاحب کے بات کر رہے ہیں وہ آج 2016 میں جو ایویڈنسز پاناما لیکس میں سامنے آئے ہیں اس کو کورسپونڈ کر رہا ہے، سپلیمنٹ کر رہا ہے، اسے فردر سٹرینتھن کر رہا ہے ان ساری چیزوں کو، اس کو کورابوریٹ کر رہا ہے؟ پاناما پیپرز میں شریف خاندان کے خلاف ثبوت آنے کے بعد اسحاق ڈار کے اس اعترافی بیان کی حیثیت کسی بھی تحقیقات میں بہت اہم ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کے سوال نمبر 45 میں اسحاق ڈار کو شریف خاندان کے مالی معاملات کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا ہے۔ یہ سارے کے سارے ایک ٹرائی پاڈ ایک کوارڈینیشن کے ساتھ چل رہے تھے، جس میں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور آف کورس اسحاق ڈار صاحب۔ اس اعترافی بیان میں اسحاق ڈار یہ بتاتے ہیں کہ وہ شریف خاندان کے قریب اس وقت ہوئے جب انہوں نے 1991 میں فرسٹ ہجویری مداربہ بنائی اور شریف گروپ، کریسنٹ گروپ، سہگل گروپ ان کے گاہک بنے۔ اس سے پہلے 1990 میں اسحاق ڈار کی ملاقات شہباز شریف سے ہو چکی تھی، جو اس وقت لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر تھے۔ عمران خان نے اپنے جلسے میں ایک بار پھر یہ الزام لگایا کہ نواز شریف نے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر بھیجا۔ اگر پرائم منسٹر کو اتنے بڑے جرم میں جو منی لانڈرنگ، کرپشن، ٹیکس کی چوری، اگر اس میں پرائم منسٹر ملوث ہے اور اگر پرائم منسٹر کا انتظام نہیں ہوگا تو میں کہوں گا کہ جیلوں کو کھول دو، جیلوں کو کھول دو، کیوں بیچارے غریب لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ الزام کوئی نیا نہیں ہے اور شاید پہلی بار بھی نہیں لگایا گیا۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک بھی ایک پریس کانفرنس کر کے شریف خاندان کے متعلق کئی اہم انکشافات کر چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ شریف خاندان منی لانڈرنگ میں ملوث رہا، اور اس سلسلے میں پشاور کے 2 ہنڈی اور حوالہ ڈیلرز کے نام بھی سامنے آئے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ میں نے یہ ساری منی لانڈرنگ، میں پڑھ کے سناؤں گا، یہ ساری منی لانڈرنگ جو ہے میں نے میاں شہباز شریف اور نواز شریف کے کہنے پہ کی۔ رحمان ملک اور عمران خان کے ان منی لانڈرنگ کے الزامات کو تقویت اسحاق ڈار کے سن 2000 میں مجسٹریٹ کے سامنے دیے گئے اس ایفیڈیوٹ سے ملتی ہے، جس میں انہوں نے شریف خاندان کی منی لانڈرنگ کی ایک ایک تفصیل کو اپنے مجسٹریٹ کے سامنے دیے گئے بیان کے ذریعے بے نقاب کیا تھا۔ اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ ہی شریف خاندان کی مبینہ منی لانڈرنگ کو بے نقاب کرنے والا واحد ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ سرکاری تحقیقاتی اداروں نے برسوں کی عرق ریزی کے بعد شریف خاندان کی مبینہ منی لانڈرنگ پر ایک جامع رپورٹ تیار کی تھی۔ یہ تحقیقات 1993 میں شروع کی گئی تھیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے سن 2000 میں جو شریف خاندان کی منی لانڈرنگ کی تفصیلات بتائی تھیں، وہ تفصیلات
اس رپورٹ میں بھی ہمیں ملی۔ سرکاری کاغذات کے اس پلندے کے مطابق نواز شریف نے اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے 1992 میں اکنامک ریفارمز ایکٹ متعارف کروایا۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی اپنے ایفیڈیوٹ میں یہی لکھا ہے کہ جب نواز شریف نے بولا تو اکنامک ریفارمز ایکٹ کا حوالہ دیا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم یہ ایکٹ لا رہے ہیں، آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تحقیقاتی اداروں کے مطابق نواز شریف نے اپنے قریبی دوست واشنگٹن میں مقیم سعید شیخ کے نیفیو جاوید کیانی کی خدمات حاصل کی تاکہ اپنے کالے دھن کو سفید کر سکیں۔ اگست 1992 میں جاوید کیانی نے محمد رمضان، سلمان ضیاء اور اصغر علی کے نام سے حبیب بینک اے جی زیورخ لاہور میں 3 جعلی اکاؤنٹ کھولے۔ تینوں اکاؤنٹ غیر ملکی کرنسی کے تھے اور ان میں ڈپازٹ $300 سے بھی کم تھا۔ دستاویزات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جعلی اکاؤنٹ باہر سے پیسہ واپس منگوانے کے لیے بنائے گئے تاکہ بعد میں اس پیسے کو کولیٹرل رکھوا کر شریف خاندان کی کمپنیوں کو قرضہ دلوایا جا سکے۔ اس طرح غیر قانونی طریقے سے باہر بھیجا گیا پیسہ قانونی طریقے سے شریف خاندان کو واپس مل گیا۔ نواز شریف کے سابق بزنس پارٹنر اور فرسٹ کزن میاں خالد سراج نے اپنے 1994 کے خط میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اسی بات کا ذکر اسحاق ڈار نے اپنے ایفیڈیوٹ میں کیا اور اب سرکاری فائل بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے۔ تحقیقاتی اداروں کے مطابق محمد رمضان، سلمان ضیاء اور اصغر علی کے اکاؤنٹ جعلی شناختی کارڈ استعمال کر کے بنائے گئے تھے اور ان اکاؤنٹس میں کیش اور چیک کی صورت میں $37,94,762 جمع کروائے گئے تھے اور اس کے عوض لاکھوں ڈالرز کے بیرر سرٹیفکیٹ جاری کروائے گئے تھے۔ اس سے اگلے مرحلے پر 3 مزید اکاؤنٹ کھولے گئے۔ ان 3 اکاؤنٹس کا ذکر اسحاق ڈار کے ایفیڈیوٹ میں ملتا ہے۔ یہ تھی لندن کی قاضی فیملی اور اکاؤنٹ کاشف مسعود قاضی، نصرت گوہر قاضی کے نام پر بینک آف امریکہ لاہور اور سکندرہ مسعود قاضی کے نام پر سٹی بینک لاہور میں کھولا گیا۔ موجودہ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھتے ہیں کہ 1992 کے اوائل میں میاں نواز شریف نے ان سے رابطہ کیا اور 100 ملین روپے کی کریڈٹ لائن کی درخواست کی جو کہ میرے مضاربہ سے ان کے کاروبار کو دی جانی تھی۔ جناب اسحاق ڈار کے بقول جب انہوں نے میاں نواز شریف سے پوچھا کہ اس کے بدلے کولیٹرل میں کیا ہوگا تو نواز شریف کا کہنا تھا کہ وہ فورن کرنسی فنڈ کولیٹرل کی صورت میں دیں گے۔ اسحاق ڈار نے آگے چل کے یہ بھی بتایا کہ ان کو نواز شریف نے قاضی خاندان کے 4 افراد کے پاسپورٹ کی کاپیاں فراہم کی اور یہ کہا کہ ان اکاؤنٹس کو تو آپ آپریٹ کریں۔ ڈار صاحب یہ فرماتے ہیں کہ 4 میں سے 2 اکاؤنٹ جو کہ سکندرہ مسعود قاضی اور طلعت مسعود قاضی کے نام پر تھے میں نے کھولے، جبکہ باقی 2 اکاؤنٹ حجویری مضاربہ کے ڈائریکٹر نعیم نے کھولے اور آپریٹ کیے۔ یہ دونوں اکاؤنٹ نصرت گوہر اور کاشف محمود قاضی کے نام پر تھے۔
اسحاق ڈار صاحب نے اپنے ایفیڈیوٹ میں تفصیل کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ 2 اکاؤنٹ ان کے دستخط جبکہ باقی کے 2 اکاؤنٹ نہیں ان کے دستخط سے چلا کرتے تھے، جبکہ ان کے احکامات براہ راست نواز شریف اور شہباز شریف سے آتے تھے۔ اسحاق ڈار صاحب نے ان 4 اکاؤنٹس کے علاوہ ایک 5ویں اکاؤنٹ کا ذکر بھی اپنے ایفیڈیوٹ میں کیا۔ یہ صاحب تھے جناب سعید احمد۔ ان کو اسحاق ڈار نے اپنا قریبی دوست اور اپنی کمپنی کا سابق ڈائریکٹر بتایا۔ سعید احمد صاحب اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ڈپٹی گورنر کے عہدے پر براجمان ہیں اور یہ عہدہ ان کو اسحاق ڈار کے وزیر خزانہ بننے کے بعد دیا گیا۔ ایک چھٹا اکاؤنٹ جس کا وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے ذکر کیا وہ ہے ان کی بیوی کے نیفیو جناب موسیٰ غنی کا۔ اسحاق ڈار کے بیان کے مطابق سعید احمد صاحب اپنا فورن کرنسی اکاؤنٹ خود چلاتے تھے، جبکہ موسیٰ غنی کا اکاؤنٹ اسحاق ڈار کے دستخط کے ذریعے چلایا جاتا تھا۔ اسحاق ڈار کے مطابق ان تمام اکاؤنٹس کے ذریعے جو کریڈٹ لائن لی گئی تھی وہ شریف گروپ آف کمپنیز کو دے دی گئی تھی۔ ان 6 اکاؤنٹس کے علاوہ بھی اسحاق ڈار نے خود مانا کہ وہ اور بھی کئی اکاؤنٹ ایسے چلاتے رہے جن کے ذریعے قرض حاصل کیا گیا۔ زیادہ تر اکاؤنٹس قاضی فیملی کے نام پر ہی بنائے گئے اور سٹی بینک، ایمریٹس بینک، ایٹلس بینک، البرکہ بینک، التوفیق انویسٹمنٹ بینک وغیرہ میں بھی ایسے ہی اکاؤنٹ چلتے رہے۔ التوفیق کا کیس تو برطانیہ میں چلا اور شریف خاندان کے لندن والے فلیٹ عدالت کے حکم پر اس قرض کے ساتھ اٹیچ کر دیے گئے جو کہ شریف خاندان نے ادا کرنا تھا۔ پراپرٹی کو قبضے میں کیا کورٹ نے کیونکہ التوفیق بینک کو پیسے نہیں دیے تھے نواز شریف فیملی نے۔ وہ $32.5 ملین جو ہے جب سیز ہو گئی پراپرٹی، انہوں نے یہ $32.5 ملین وہاں جمع کرا کے وہ پراپرٹی کو ریلیز کرایا۔ فلیٹ 17 اور 17A جو ہے اور ان کو 2006 میں جو ہے ایکوائر کیا گیا اور 2006 میں ایکوائر کیا گیا۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک جو ہے نا وہ ہماری ملکیت ہے۔ یاد رہے کہ یہ سب 90 کی دہائی میں ہوا، چنانچہ یہ کورٹ کا فیصلہ اس بات کو بھی جھٹلاتا ہے کہ فلیٹ 2006 میں خریدے گئے تھے۔ اسحاق ڈار صاحب نے اپنے اعترافی بیان میں 1998 کی میٹنگ کا بھی بتایا جو کہ شہباز شریف کے ساتھ ماڈل ٹاؤن میں ہوئی، جس میں کمال قریشی اور ہارون پاشا وغیرہ بھی شامل تھے۔ ڈار صاحب کے بقول شہباز شریف نے یہ کہا کہ کیونکہ اخبارات میں قاضی فیملی کا نام بار بار آ چکا ہے اس لیے تمام اکاؤنٹس میں سے رقم فوراً نکال لی جائے اور اس رقم کو مڈل ایسٹ کی ایک خاتون کے ذریعے حدیبیہ پیپر مل کے اکاؤنٹ میں شیئر کیپٹل کے طور پر جمع کروا دیا جائے۔ شہباز شریف نے صدیقہ سید مفود خادم کے پاسپورٹ کی کاپی دی کہ ان کے نام سے حدیبیہ کے اکاؤنٹ میں تمام پیسہ جمع کروایا جائے۔ اس طرح بعد میں $37 لاکھ کی ایک ٹی ٹی اور بعد میں $29 لاکھ اور سعید احمد کے اکاؤنٹ میں موجود ڈالر صدیقہ سید مفود خادم کے شیئر کیپٹل کے نام سے حدیبیہ پیپر مل کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے گئے۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد جو ڈالر شریف خاندان فورن کرنسی اکاؤنٹ فریز ہونے کی وجہ سے نہ نکلوا سکا، ان کو شہباز شریف کے حکم پر روپوں میں
46 रुपए फी डॉलर के हिसाब से चेंज करवा कर हुदैबिया पेपर मिल के अकाउंट में डाला गया। इस तरह 318 मिलियन रुपए मजीद उस अकाउंट में गए। इसहाक डार साहब ने यह भी इंकशाफ किया कि यह तमाम रकूम बाद में शरीफ खानदान ने अपने कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल की, जिससे यह साबित हुआ कि यह काजी खानदान की नहीं बल्कि उनकी अपनी रकूम थी। मनी लॉन्ड्रिंग का यह गोरख धंधा इंतहाई दिलचस्प है। यानी कि एक तरफ इसहाक डार साहब काजी खानदान के जाली अकाउंट चला रहे थे, तो दूसरी तरफ जावेद कियानी, सलमान जिया, मोहम्मद रमजान और असगर अली के अकाउंट चला रहे थे। सरकारी रिकॉर्ड में आज भी ये सारी तहकीकात मौजूद हैं और सबूत भी आज हमने आपको दिखा दिए। सवाल यहां पर यह है कि पाकिस्तान में कानून क्या इतना कमजोर है कि किसी ताकतवर पर सबूत होते हुए भी हाथ नहीं डाल सकता। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, और कुछ ही देर में हमें बैरिस्टर फरूख नसीम साहब भी ज्वाइन करेंगे। शाइक उस्मानी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि पनामा लीक्स में जितने सबूत सामने आए उसके बाद अक्सर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जनाब तहकीकात पहले भी होती रही, कमीशंस पहले भी बनते रहे, तो पाकिस्तान में क्या कानून एक गरीब आदमी के लिए है? तमाम इदारे उसी गरीब आदमी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, जेल सिर्फ गरीब आदमी से ही भरे जाएंगे, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, अदालतों में केसेस उन्हीं के चलेंगे और बाकियों के लिए हम नया कानून बनाएंगे, टीओआर्स बनाएंगे। इसी तरह मुमलिकत के किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क के मामला चलते हैं। नहीं, ये तो खैर किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तो शुरू से ऐसा ही होता है। आप देख लें, मेरे ख्याल में शुरू के जो चंद साल थे उसके बाद से जब ये हमारे हुक्मरान थे, जिस तरह से इन्होंने हरकतें शुरू की, तो अब होता यही है कि जितने कानून बनते हैं उसको अगर कोई गरीब आदमी तोड़ता है, कमज़ोर आदमी तोड़ता है, तो उसको फ़ौरन सज़ा मिलती है। लेकिन अगर कोई ताकतवर आदमी या बड़े ख़ानदान का आदमी उसको तोड़ता है तो कुछ ना कुछ करके वो बच जाता है। तो ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुल्क में कानून सिर्फ गरीब और कमज़ोर आदमी के लिए है, लेकिन जो मजबूत और ताकतवर लोग हैं उनको कोई कोई पूछता नहीं, सिवाय एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को किस तरह से इन्होंने हैंग कर दिया। बाकी तो किसी को आज तक हमने न सुना, पिछले 70 साल में कभी नहीं सुना कि ऐसा किसी के साथ हुआ। जस्टिस उस्मानी साहब, आप समझते हैं कि पनामा में जितनी चीजें सामने आई, पनामा पेपर्स में, उसके बाद कोई कार्रवाई मुमकिन होगी या जैसे मामला चलते रहे हैं जो आप जिक्र भी कर रहे हैं उसी तरह चलेंगे? देखिए, पनामा लीक्स मेरे ख्याल में तो गलत हैंडल हुआ, क्योंकि आमतौर से ये आपस में सियासी जंग शुरू हो गई और उसमें जो अपोजिशन थी वो चाहती थी किसी तरीके से शरीफ फैमिली को टारगेट करें। हालांकि सही था, टारगेट करना चाहिए था, लेकिन उनका मकसद सिर्फ ये था कि शरीफ फैमिली को टारगेट किया जाए, और जो उसका जो कर सकते थे वो नहीं किया उन्होंने, क्योंकि ये करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहले से चलती आई हैं, इसको रोकना था। और ये पनामा लीक्स में पहली दफ़ा हमें मालूम हुआ कि किस हद तक ये होता आया है, और जब ये सबूत सामने आ गए तो वो मौका ऐसा था कि उस वक्त हमें चाहिए था कि क्योंकि सब लोग इसके लिए शोर मचा रहे थे, तो सबको मिल करके एक ऐसा कानून बनाते कि इसकी इन्वेस्टिगेशन तो अपनी जगह होती, लेकिन आइंदा ये नहीं होता। लेकिन ये आपस की सियासी जंग में ये मौका
ختم ہو گیا. اب آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ٹی او آرز کے جو چکر میں وہ پچھلے اتنے دنوں سے بیٹھے ہیں, ابھی تک ٹی او آرز طے نہیں ہو رہے ہیں, اور اگر ٹی او آرز انہوں نے طے کر بھی لیے تو اس کے بعد کیا ہوگا, چونکہ یہ ٹی او آرز تو بنا رہے ہیں سپریم کورٹ کے لیے, آیا سپریم کورٹ اس میں انوالو ہوگی یا نہیں ہوگی وہ ایک دوسری بات ہے. اور جو قانون جو 1956 کا قانون جو بنایا انکوائری کے لیے وہ اتنا ناقص ہے کہ اس سے تو کچھ ہوگا ہی نہیں. تو میرے خیال میں یہ ساری ایفرٹ جو ہے بیکار رہے. رائٹ. میں بیرسٹر شعیب رزاق صاحب, پاکستان میں کرپشن روکنے کے لیے کیا قوانین موجود نہیں ہیں, منی لانڈرنگ روکنے کے لیے کیا قوانین موجود نہیں ہیں, پھر ہم ٹی او آرز کس لیے بنا رہے ہیں, نئے ٹی او آرز, اور آپ کو یہ ٹی او آرز بنتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, دا میئر فیکٹ کہ اس ایشو پہ ٹی او آرز بن رہے ہیں یہ بدنیتی پہ بیسڈ ہے. یہی ایلیگیشن میرے اور آپ پہ لگائے جاتے تو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ, نیب آرڈیننس, انکم ٹیکس ریلیٹڈ لاز مجھے اور آپ کو پکڑ لیتے. اچھا, اب ٹی او آرز کا ڈرامہ کیا ہے؟ یہ وہ ٹی او آرز ہیں جو ایم او یو دھاندلی کمیشن کے وقت بنایا گیا تھا. اب ایز فار ایز گورنمنٹ از کنسرن یہ کبھی ایسے پیرامیٹرز نہیں مینشن کرے گی جس میں ان کی پکڑ شروع ہو جائے. اپوزیشن لچک کا مظاہرہ اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ پہلے ان کے ساتھ برا ہو چکا ہے. جو انہوں نے ایم او یوز دھاندلی کمیشن میں سائن کیا تھا دیٹ واز سو ٹوتھ لیس کہ وہ پکڑ ہی نہیں سکا. اس کا جو پیرامیٹر تھا, مینڈیٹ تھا, اتنا وائڈ تھا کہ اس میں وہ آ ہی نہیں سکے. تو اس میں ایشو تو بدنیتی تو پہلے دن سے ہے. اپوزیشن کا بنتا ہی نہیں ہے ٹی او آرز پہ بحث کرنا. آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا اٹ از اے ویسٹ آف ٹائم, جینوئنلی ویسٹ آف ٹائم. اسحاق ڈار صاحب کبھی کوئی ایسا لائن ڈرا کر سکتے ہیں؟ جتنے بھی اسپن ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ ایسا ٹی او آرز بنا ہی نہیں سکتے جو ایونچولی کنوکشن کی طرف جائے گا. یہ لچک کا مظاہرہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے ساتھ ہے, لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ نیب آرڈیننس, اینٹی منی لانڈرنگ آرڈیننس, اگر یہ ایشو کسی اور بندے پہ لگائے جاتے تو وہ آج نیب کے پاس 90 دن کے لیے پڑا ہوتا. میں اس پہ بھی آتا ہوں کہ نیب کے پاس 90 دن کے لیے پڑا ہوتا کیونکہ 179 کیسز سپریم کورٹ نے نیب کو کہا تھا انویسٹیگیٹ کرنے کا, اس کا کیا ہوا وہ آپ سے جانیں گے. بیرسٹر فروغ نسیم صاحب, آپ میرے پروگرام میں آئے تھے اور جب یہ کمیٹی بن رہی تھی تو پاکستان بار کاؤنسل کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے کچھ خاص امید ظاہر نہیں کی تھی کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. اب یہ کہانی پارلیمنٹری کمیٹی کی تیسرے ہفتے میں جا رہی ہے. جو وکلا برادری انہوں نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا. اب اگلا لاہے عمل آپ لوگوں کا کیا ہوگا اس حوالے سے؟ جی تھینک یو ارشد صاحب. دیکھیے میں نے پہلے ہی کہا تھا اور ہمارے کیبنٹ میں جو وکلا تھے بعض لوگوں کی خواہش یہی تھی کہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ پہلے کسی قسم کا کوئی سلوشن پیش کرے. تو میں نے اپنی بھی اوپینین وہاں بھی دی تھی اور میڈیا میں بھی کلیئرلی دی تھی کہ مجھے تو بالکل 1% بھی امید نہیں ہے کسی پارلیمنٹری کمیٹی سے. اور پارلیمنٹری کمیٹی میں جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کو ٹول دینا ہے. لیکن کیونکہ یہ آپ سمجھیے کہ ایک فارمیلٹی تھی, ہم اگر اسے پورا نہیں کرتے اس وقت اگر ہم کوئی تحریک یا کسی چیز کی کال دے دیتے تو ایک چیز سامنے یہ آنی تھی کہ جی آپ نے ایسی کیا جلدی تھی, آپ کو پارلیمنٹیرینز کا جو رول تھا اس کو ان کو ادا کرنے دیتے. تو لہذا یہ جان کے پھر یہ ڈیسائیڈڈ کہ نہیں پہلے وی ول پرمٹ یا پارلیمنٹری کمیٹی بالکل اپنا ہر طرح سے ایگزاسٹ کر لے. اب ایشو ہے بڑا سمپل, اور وہ سمپل ایشو یہ ہے کہ جو پاکستان بار کونسل کی پہلے دن سے جو ایک انالیسس تھی وہی آپ سمجھیے صحیح ثابت ہو رہی ہے ایز ٹائم از گوئنگ بائی. وہ یہ تھی کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان 184(3) میں آ کے مسئلے کو انٹروین نہیں کرے گی مسئلہ سالو نہیں ہوگا. اور 184(3) کے لیے میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں اور دوسرے لوگوں سے یہی گزارش کر چکا تھا کہ اگر اس سے پہلے NICL اسکینڈل تھا, چودھری افتخار نے بڑا اچھا سٹیپ لیا, اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے کرپشن کے ایشوز تھے EOBI کا تھا, وہ تمام میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ سٹیپس لیے اور سٹیپس لینے کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کا کچھ نہ کچھ کانسیکوینس آپ کے سامنے آیا. پاکستان کی ہسٹری میں اگر if there is one case جس میں آرٹیکل 184(3) بھرپور طریقے سے بنتا ہے it is this case. اور بڑا سمپل یہ ہے کہ جس کسی پر بھی الزام ہے
ایک تو وی نیور سے کہ کسی کو ریزائن دینا چاہیے یا کیا, لیکن وہ سمپل اپنا ٹریل, منی ٹریل دے دے. بالکل ٹھیک ہے. تو بیرسٹر فروز نسیم صاحب, اب پاکستان بار کاؤنسل جو کہ اپنی ریزولوشن میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ 2 ہفتے میں حل نہ ہوا تو ہم اپنا اگلا لاہ عمل اختیار کریں گے, جس کا ایک آپ ذکر کر رہے ہیں کہ انڈر آرٹیکل 184(3) آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں یا پھر اسٹریٹ ایجیٹیشن. تو اب آپ کون سا والا لاہ عمل اختیار کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں؟ ارشد, یہ آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف یہ 2 راستے ہیں؟ کیونکہ شاید ہمارے پاس کوئی اور بھی راستے ہوں جو کہ ہمیں اس وقت اعلان ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ رمضان بیچ میں آ گئے ہیں, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایٹ دا سیم ٹائم میرے خیال میں اگلے ہفتے یا کسی دن ہماری میٹنگ ہونے والی ہے اسلام آباد میں. ہماری بالکل ہاتھ ان چیزوں پہ رکھے ہوئے ہم لوگوں نے سب نے, اور میں آپ سے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی اور دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ حل جو ہے وکلا نے دیا ہے اور وکلا ہمیشہ حل دیں گے, کیونکہ ہمارا ملک ہے, ہمیں اس ملک میں جو بھی غلط چیزیں ہیں ان کو سیدھی کرنی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو لاسٹ ٹائم ایک سو کالڈ وکلا تحریک چلی تھی, میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو پٹ فالز تھے, جو پرابلمز آئی ہیں, اس دفعہ ہم نے یعنی وکلا نے کسی طرح مس یوز نہیں ہونا. بالکل ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ. میں بیرسٹر فروز نسیم صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جسٹس شائق عثمانی صاحب, آپ نے بیرسٹر فروز نسیم صاحب کو بھی سنا, 2 راستے انہوں نے بتائے, ایک تو اسٹریٹ ایجیٹیشن کا ہے, ایک انڈر آرٹیکل 184(3). جب یہ والے راستے رہ جاتے ہیں صرف 2, اور وہ بھی صرف وکلا برادری اب سوچ رہی ہے, تو باقی جو ہمارے ادارے ہیں, باقی پورا جو نظام ہے, کیا وہاں پہ آپ کو ایک پیرالسس نظر آتا ہے, پیرالسس آف دا اسٹیٹ ٹو ایکٹ آن اٹس اون؟ دیکھیے, اسٹیٹ تو خیر اس میں نہیں ایکٹ کرے گی, چونکہ اسٹیٹ تو خود انوالو ہے اس میں. جو آپ کو پتا ہے کہ ہماری پریزنٹ جو حکومت ہے اس کے لوگ بہت سے انوالو ہیں, ہمارے اپوزیشن کے لوگ بہت سے انوالو ہیں. اسٹیٹ تو خود نہیں کرے گی. ہمیں جو چاہیے وہ اس وقت, اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ وکلا برادری ود آل ڈیو ریسپیکٹ وہ کچھ کر سکیں گی. وہ ایجیٹیشن تھوڑا بہت کر سکتی ہیں, لیکن اس لیول کا ایجیٹیشن وہ نہیں کر سکتے جس طرح کے چودھری افتخار کی ریسٹوریشن کے لیے کیا تھا, کیونکہ وہاں ان کے اپنے انٹرسٹ انوالو تھے. یہاں پر ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اس قسم کی ایجیٹیشن کریں یا ان کو اتنی سپورٹ ملے گی. تو وکلا برادری کی طرف سے تو شاید نہیں ہو سکے گا. اور آرٹیکل 184(3) کی اگر وہ چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ 100 نوٹس لے گا, تو میرے خیال میں ہماری سپریم کورٹ اس سے ہٹ گئی ہے. اس طرح کے 100 نوٹس لینے کے لیے اب تیار نہیں ہے سپریم کورٹ, کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے, اب سپریم کورٹ کا جو پریزنٹ ویوز ہیں, کہ انویسٹیگیشن سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے, سپریم کورٹ کا کام صرف فیصلے کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ دونوں یہ استعمال نہیں ہو سکتے. صرف ایک چیز جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اگر کچھ پبلک اسپرٹڈ ٹائپ کے ممبران اسمبلی کے مل کر کے ایک پرائیویٹ ممبرز بل بنائیں, اور اس ممبر بل میں وہ یہ پیناما لیکس میں جتنے لوگ انوالو ہیں ان کو پکڑنے کے لیے قوانین بنائیں, سخت قسم کے قوانین بنائیں, اور اس کو اسمبلی میں پیش کر دیں. اور پھر تھوڑی بہت سپورٹ چاہیے ان کو, ہمارے جو جس کے پاس صحیح اصل معنی میں حکومت ہے ہمارے ملک میں, ان کی سپورٹ چاہیے اس چیز کے لیے. اگر یہ ایسا ہو جائے, پھر یقیناً اگر اس قسم کا کوئی قانون پاس ہو جائے اور اس کو پھر انفورس کیا جائے, تو پھر شاید ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. بالکل, بہت انٹرسٹنگ آپ نے کی جسٹس شائق عثمانی صاحب. آپ نے کہا وکلا تحریک شاید اس طرح سے کارآمد نہ ہو, اس پہ 184(3) کی آپشن, اس پہ مزید بات کریں گے. اور تیسرا آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ پرائیویٹ ممبر بل کے ذریعے, لیکن اس کی حیثیت کیا ہوگی جب پاکستان مسلم لیگ نواز حکمران جماعت پارلیمنٹ میں میجورٹی میں ہے؟ کیا یہ بھی ممکن ہوگا, یا پھر یہ ڈیڈ لاک کی صورتحال اسی طرح برقرار رہے گی, اور کب تک رہے گی؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ابھی تک کی جو گفتگو ہمارے سامنے ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت میں جو فیصلہ سازی کی صلاحیت ہے وہ بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. بیرسٹر شعیب رزاق صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ جناب اگر نیب کوئی عام آدمی ہوتا اس پہ کرتی. 179 کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی تھی ڈسمبر 31 تک انہوں نے کرنے تھے, اس میں سے ایک آدھا کیس منی لانڈرنگ کا. آپ بھی کریں, اس کا فیصلہ ہو گیا, نیب نے تحقیقات مکمل کر لی, اسٹیٹ بینک نے چیزیں دے دیں, FBI نے مکمل کر لی. میاں منشا صاحب کا سینٹ جیمز ہوٹل والا کیا بنا اس کا؟ اس میں جی کورٹ کا آرڈر تو یہ تھا کہ نیب ود ان 15 days
submit a report before the court. نیب نے رپورٹ تو جمع نہیں کرائی اور ایف بی آر نے جو لپی ٹپی کو باتیں تھی وہ کر دی. اسٹیٹ بینک نے کسی اور نے جواب جمع نہیں کرایا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ ود ان 15 days all the respondents they should submit their response before the court. اور نیب کو یہ بھی انسٹرکشن تھی ٹو انویسٹیگیٹ اسٹارٹ انویسٹیگیٹنگ اینڈ سبمٹ دا رپورٹ. اس میں ہوا تو کچھ بھی نہیں. اس کے بعد جو جج صاحب تھے ہی از فیسنگ سپریم جوڈیشل کاؤنسل. 179 جو دوسرے کیسز تھے اس میں سے کوئی پایہ تکمیل تک پہنچا جو سپریم کوئی بھی نہیں پہنچا. ایک کیس ایڈن والوں کا وہ سپریم کورٹ میں گیا ہے. اس میں بھی سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ ایز فار ایز نیب انویسٹیگیشنز آر کنسرن ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ٹو اسٹاپ نیب فرام انویسٹیگیشن. بالکل ٹھیک ہے. جسٹس شائق عثمانی صاحب کیا تمام نظام مفلوج ہو کے رہ گیا ہے, فیصلہ سازی مفلوج ہو گئی ہے, تو اگلا راستہ کیا؟ آپ نے کہا پارلیمنٹ میں پرائیویٹ ممبر بل لایا جائے, وہاں پہ بھی میجورٹی چاہیے اور میجورٹی پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہے, وہاں پہ وہ سلوشن آپ کو کیسے کارآمد نظر آتا ہے؟ جی جسٹس شائق عثمانی صاحب, میں خیال جسٹس شائق عثمانی صاحب کو آواز نہیں جا رہی. جی شیخ صاحب, جو جسٹس شائق عثمانی صاحب نے ریکمنڈیشن دی وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ میں تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں تو یہی دیکھ رہا ہوں ایز فار ایز پاناما لیکس آر کنسرن اس میں کوئی انٹرونشن ہی ہو سکتی ہے. ایگزسٹنگ جو ادارے ہیں انویسٹیگیشن کے ان کو تو اتھارٹی ہے ہی نہیں ٹو انویسٹیگیٹ اگینسٹ دا پرائم منسٹر, یا وہ ان کی کریج نہیں بن رہی. پریزیڈنٹ کو ایگزمپشن نہیں ہوتی, صرف پریزیڈنٹ کریج نہیں ہے. آپ کریج نہیں ہے نا, مینڈیٹ تو ہے, کریج نہیں ہے تو وہ کر نہیں رہے. اس کے بعد کیا اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بات کریں گے وہاں بھی نہیں ہو سکتی, ٹی او آرز میں بھی بات نہیں ہو سکتی. یہ وہی حساب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ملٹری کورٹس اس لیے اسٹیبلش ہوئی تھیں کہ جو ایگزسٹنگ کورٹس تھیں دے فیل ٹو ڈیلیور. پھر ٹیررسٹ کو پکڑنے کے لیے آپ نے ملٹری کورٹس لگائیں. ابھی جو ایگزسٹنگ, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ معاشی دہشت گردی ہے, اس کے لیے بھی فوجی عدالتیں چاہیے ہوں گی. ابھی تو سچویشن یہی سجیسٹ کر رہی ہے کہ کوئی بھی ایگزسٹنگ انویسٹیگیشن جو ادارے ہیں وہ وزیر اعظم یا اس کی فیملی کے خلاف انویسٹیگیشن کرنے کو تیار نہیں ہے. جس کیس کا آپ نے ذکر کیا میاں منشا صاحب کا, کورٹ نے ہائی کورٹ نے آرڈر دیا, ڈویژنل بینچ نے آرڈر دیا ٹو انویسٹیگیٹ دا میٹر. وہ کسی ریسپونڈنٹ نے جواب جمع نہیں کرایا اور وہ کیس وہیں کا وہیں لٹکا ہوا ہے. تو جو عدالتیں آرڈر دے رہی ہیں وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو جہاں انویسٹیگیشن سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی. آپ اسحاق ڈار صاحب کا بات کر رہے تھے کہ جو ان کا ایفیڈیوٹ آیا ہے اس کے بعد ان کی انڈائٹمنٹ ہی نہیں ہوئی. تو یہ آج سے نہیں ہو رہا, بہت عرصے سے ہوتا آ رہا ہے. کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہو جاتا ہے, جب بھی کوئی بڑا کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے, ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, خفیہ معاہدہ ہو جاتا ہے. اصل میں بات یہی ہے ایز فار ایز پاکستان ابھی یہ جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے اس میں کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا, کوئی ٹی او آرز نہیں بنیں گے. اگر کوئی انٹرونشن ہوتی ہے تو یہ آگے معاملہ چلے گا, ورنہ دیز نو ہو. رائٹ ناظرین, اس وقت جو ہمارے پاکستان کی صورتحال ہے وہاں پہ تمام حکومتی ادارے مفلوج نظر آ رہے ہیں. وہاں پہ جو فیصلہ سازی ہے وہ مفلوج نظر آ رہی ہے. بیرسٹر شعیب رزاق صاحب نے ذکر کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جب یہ سارا نظام فیل ہو گیا تو فوجی عدالتیں بنی. اب سوال یہ ہے کہ جب معاشی دہشت گردی کی مثالیں سامنے آتی ہیں, منی لانڈرنگ, اربوں ڈالرز کی منی لانڈرنگ جب سامنے آتی ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ یا چیف جسٹس جیسے کہتے ہیں انور ظہیر جمالی صاحب کی, یہاں پہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لیے خود ہی قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں. اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992 بنایا گیا اور اس کے بعد ہم نے کہانی دیکھی جو وہ اسحاق ڈار صاحب کے اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھی ہوئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے انہیں کہا کہ جناب اکنامک ریفارم ایکٹ بن چکا ہے, آپ یہ کام کریں, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اب بھی ایسی امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں, فائنانس بل میں ایسی لائی جا رہی ہیں کہ آف شور اکاؤنٹس, آف شور ٹرسٹ, فورن ٹرسٹ جنہوں نے بنائے ہو ان کو ایگزیمپشن دے دی جائے. تو کیا قانون سازی بھی اب اسی طرح ہوگی کہ جو اس ملک میں طاقتور ہیں وہ